अस्सलाम वालेकुम। मैं योगी रियाज खोखर और आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल विद योगी रियाज। मेरे बड़े मुझे एक बात समझाया करते थे, एक पंजाबी की मशहूर कहावत सुना के। और वो कहावत थी, काल लंघ जांदा है, कालका मगरू नहीं लैंदी। ये मैंने बचपन में बात सुनी। उस वक्त शायद मेरे ऊपर से गुजर जाती थी, मुझे समझ नहीं आती थी। वक्त के साथ साथ मैं समझने लग गया कि मुश्किल वक्त हर इंसान के पास आता है। ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके पास यानी ऐसा वक्त ना आया हो कि जब वो किसी मुश्किल में गिरफ्तार ना हुआ हो। और वो जो ज़वाल ज़िंदगी का हिस्सा हैं, जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त आता है, तो उस वक्त आपकी पहचान होती है कि आप कितनी मजबूती से खड़े हैं, आप कितने हौसले से खड़े हुए हैं। और उस वक्त आपकी शख्सियत बिल्कुल उसी स्टाइल में है कि जो कि कामयाबी के वक्त थी या आसानी के वक्त, या आप घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं और आपने ऐसी कोई हरकत की हैं जो आपको छोटी लगती हैं, जो लोग उसको नोट कर रहे होते हैं। मुश्किल वक्त गुजर जाता है, यानी काल लंघ जाता है, काल का मगरू नहीं लैंदियाँ। फिर लोग बाद में जो उस वक्त आपने ऐसी कोई हरकत की होती हैं, उनको याद रखते हैं और उनका ज़िक्र करते रहते हैं बार बार। तो ज़िंदगी में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसका मुश्किलों से वास्ता नहीं पड़ा। बहुत सारे लोग उन मुश्किलात का मुकाबला करके तो अपने चेहरे पे फिर भी मुस्कुराहट रखते हैं और अपनी मासूमियत कम नहीं होने देते, यानी बेबी स्माइल उनके पास रहती है। और कुछ लोग उन मुश्किलात की वजह से, उन हादसात की वजह से नेगेटिव हो जाते हैं, अपनी सोच को बदल लेते हैं और कहने लग जाते हैं। अगर किसी के साथ एक फ्रॉड हुआ है, तो उससे वो ये भी हो सकता है कि वो ये कहना शुरू कर दे कि ये सारी दुनिया ही फ्रॉड है। या किसी ने एक के साथ कोई खुद गर्जी की हरकत की है, तो वो सारी दुनिया को मोरे इल्ज़ाम ठहराने लग जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हादसात ज़िंदगी के सब के साथ होते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी यकीन मुहकम के ऊपर रहते हैं और ये बार बार कहते रहते हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, दुनिया बहुत खूबसूरत है और ये लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। वो मजबूती से खड़े रहते हैं, सच के साथ, हक के साथ, अपनी ताकत के साथ। उनमें नेगेटिविटी नहीं आती। तो अगर ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल वक्त आए, तो आपने डट के खड़े होकर उसका मुकाबला करना है। और वक्त की सबसे खूबसूरत बात है, ये गुजर जाता है। रात जितनी भी काली हो, जितनी भी गरज चमक के साथ मौसम ख़राब हो, उसकी सवेर ज़रूर होती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि स्याह रात के चादर के किनारों में लगी आग, स्याह रात के चादर के किनारों में लगी आग, आसार बताते हैं कि सहर हो के रहेगी। आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान हैं शालामार बाग, एक तारीखी मकाम। तो शालामार बाग में इस वक्त योगा का गढ़ बन चुका है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का वो पहला क्लब है जहाँ पे मेल और फीमेल, एक साइड पे मेल और एक साइड पे फीमेल, दूसरी साइड पे फीमेल योगा करती हैं। और बग़ैर कटन के, बग़ैर किसी पर्दे के, उबाया पहन के, मेरा ख्याल है 2-250 ख़वातीन आम दिनों में, और इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन तो इससे भी ज़्यादा ख़वातीन होती हैं, वहाँ योगा करती हैं। और उसी बाग में एक योगा और भी होता है जो आपको नहीं पता। बाग के अंदर या बाग, ये तो बाहर होता है, बाग के साथ एक जगह है वहाँ। बाग का जब मेन गेट क्रॉस करके आप अंदर जाएं, तो नीचे वाले तख्ते के ऊपर भी एक योगा होता है। और ये वो ख़वातीन हैं जो ओपन योगा नहीं करना चाहती, जिन्हें कर्टन की ज़रूरत है, पर्दे की ज़रूरत है, किसी चारदीवारी में योगा करना चाहती हैं। तो वहाँ भी एक योगा क्लब कायम है और वो पाकिस्तान योगा काउंसिल का ही क्लब, और उसका नाम है यूनिक योगा क्लब। आज उनकी 2 टीचर्स मेरे पास मौजूद हैं।
ہم ان سے پوچھتے ہیں یوگا کے بارے میں اور انہوں نے کیسے کلب قائم کیا. جیسے ہمارے روٹین کے سوال ہوتے ہیں یوگی فرزانہ اقبال صاحبہ اور شبینہ سہیل صاحبہ. تو وعلیکم السلام. یوگی فرزانہ اقبال صاحبہ آپ یوگا ٹیچر کیسے بنی اور پھر آپ نے اپنا کلب کیسے بنایا؟ جی سر، میں یوگا سے 13 سال ہو گیا منسلک ہوں یوگا کے ساتھ. میں اسی طرح خود بھی بڑی ڈپریشن میں آ گئی تھی، کوئی ایسے حالات ہو گئے تھے. تو اس کے بعد میں نے جوائن کیا شالامار واک کرنے آئی. وہاں میں نے دیکھا کہ سر اجاز صاحب جو ہیں یوگا کرواتے ہیں. تو ایک دن میں نے واک کی، اگلے دن میں نے یوگا جوائن کر لیا. پھر وہیں سے میں سٹارٹ ہوئی یوگا کرنا. اور اس کے بعد مجھے شوق پیدا ہوا کہ 2 سال بعد کہ میں اپنا کلب بناؤں. تو میں نے ادھر شالیمار کے بیک تھوڑا دور ہے گرین پارک، وہاں پہ کلب جوائن کیا. جی وہ کلب بنایا. 4 سال میں نے وہ کلب چلایا. پھر کچھ پک اینڈ ڈراپ کا مسئلہ تھا، وہ میں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر میں دوبارہ شالیمار کے اندر ہم واک کیا کرتے تھے، ایکسرسائز. دوبارہ میں نے سر اجاز کو جوائن کیا. وہاں ہم 2 سال پھر ایکسرسائز کی. پھر جب ہم گھر واپسی جاتے تھے اندر والے راستے سے، کینٹین والی سائڈ سے، تو لیڈیز نے کہنا کہ آپ یوگا کرتی ہیں، ہمیں بھی کروایا کریں، ہم کرٹن میں کرنا چاہتے ہیں، باہر پردہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہو گیا. پھر ہم آپس میں ہم نے مشورہ کیا کہ چلیں ہم کوشش کرتے ہیں، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو پھر ہم نے اندر جو ہے نا کرٹن بنا کے بہت اچھا. تو وہاں پھر ہم نے جوائن اسٹارٹ کیا اپنا. ماشاءاللہ اب ہمارے پاس 14+ لیڈیز ہوتی ہیں. تو الحمدللہ بڑا اچھا چلتا ہے. اور ان کے جو ہسبینڈ جن کے لیڈیز کے ساتھ آتے ہیں وہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنی لیڈیز کو کہتے ہیں یہاں پردہ ہے، آپ پردے میں جوائن کریں، یہاں یوگا کریں. وہ آگے جب ہمیں بتاتی ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ چلیں اچھی بات ہے. جی ماشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ دوسری یوگا ٹیچر ہیں شبینہ سہیل صاحبہ. شبینہ سہیل صاحبہ آپ کیسے یوگا میں آ گئی؟ ایکچولی جب آپ کو ڈاکٹر بھیجتا ہے نا تو پھر آپ آتے ہو. اس سے پہلے آپ جو اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کا اب یہ تصور بھی نہیں کرتے کہ ہم کبھی ایکسرسائز کریں گے. تو ڈاکٹر نے صاحب ذرا میڈیسن پر ڈالنا ہوتا ہے، لیکن دوسرا جملہ انہوں نے یہ بولنا ہوتا کہ آپ واک اسٹارٹ کر دیں اپنی. تو ایکچولی میرا مائنڈ یہ تھا کہ میں نے میڈیسن نہیں کھانی. تو جب میں نے پہلا سٹیپ اٹھایا اپنا، کیونکہ مجھے تھا بی پی کا ایشو ہوا تھا جس کی وجہ سے میں آئی تھی. تو جب میں سٹیپ اٹھاتی تھی تو میں یہ سوچتی تھی کہ میرا بی پی لو ہو رہا ہے کیونکہ ہائی میں جاتا تھا. تو اسی طرح میں نے آہستہ آہستہ واک سٹارٹ کی. تو اسی طرح پھر کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر نا یوگا ہوتا ہے شالامار باغ میں. پھر یہاں پہ سر ذوالفقار سے اور سر اجاز صاحب سے ملاقات ہوئی. پھر ان سے ٹپس لیں. پھر آہستہ آہستہ ہم نے یوگا سٹارٹ کیا، ان سے سیکھا. اور جس طرح سے وہ کرواتے تھے، جو ٹپس وہ دیتے تھے، وہ زندگی میں اپلائی کرنی شروع کر دیں. تو آپ یقین کریں کہ 1 ویک میں آپ کا مائنڈ تو ریلیکس ہو گیا ہوا تھا. تو پھر اسی طرح صبح جوش جذبے کے ساتھ اٹھنا کہ جانا ہے. نماز تو پڑھ رہے ہوتے تھے آپ، لیکن ذہن میں شالامار باغ کا تصور پہلے ہی آ جایا کرتا تھا. تو اس طرح سے ہم نے سٹارٹ کیا. تو انشاءاللہ اب الحمدللہ سر بھی بتایا کرتے تھے سر اجاز کے، مجھے تقریباً 20 سال ہو گیا میں نے میڈیسن یوز نہیں کی. تو وہ ان کا جو ایک وہ جملہ تھا نا وہ کلک کر گیا کہ اگر یہ اتنی ایج میں آ کے یہاں تک آ کے یہ اگر میڈیسن یوز نہیں کر سکتے تو ہم نے تو بھی سٹارٹ کیا. تو آپ یقین کریں کہ جو سے ڈاکٹر نے ڈبل ڈوز کی گولی لگائی تھی نا بی پی کی، وہ 1 ویک میں چھوٹ گئی تھی. ویری گڈ. 1 ویک میں پریشر نارمل ہو گیا. جی بالکل. اور پھر ڈاکٹرز کو چیک بھی کروایا، ان کو پھر میڈیسن بھی بتائی کہ یہ میں میڈیسن کھا رہی تھی 1 منتھ کے بعد. تو وہ بھی حیران ہوئے کہ گولی تو کیونکہ ان کے مشورے سے ہی چھوڑنی ہوتی ہے، اپنے طریقے سے نہیں چھوڑنی ہوتی. تو وہ میری گولی چھوٹ گئی تھی. تو وہاں سے پھر میرا سٹارٹ ہوا. تو پھر مختلف جگہ سے جو ہے وہ یوگا سیکھا، جس میں آپ بھی تھے اور سارا سعید ہیں جن میں نمبر آتا سارا سعید کا، جنرل سیکرٹری جو ہماری ہیں. اور ادھر کے سارے ہیں، سر طارق صاحب ہیں، سر شہباز صاحب ہیں. اور اسی طرح پھر سب سے جو ہے نا وہ ہم سیکھتے گئے. لیکن یہ ہم نے ان سے نا جو ان کی ٹپس تھی نا وہ ہم نے اپنی زندگی میں اپلائی کی ہیں. ہاں یہ ہوتا بھی ہے. یہ سیکھنے کا عمل یہی ہے کہ آپ جو سیکھیں اسے سب سے پہلے اپنے اوپر آزمائیں. جی اسی طرح جو ہے وہ
پھر ایک سلسلہ چل پڑا. تو یہ ہے کہ پھر چھٹی کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں تھا. کھانا ہم چھوڑ دیتے تھے لیکن آپ یوگا ٹیچر ضرور کیسے کرتے بنے؟ تھے. ٹیچر جو تھا یہ جو سر اجاز صاحب جب کروایا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کیونکہ 5-6 سال ہو گئے ہم کو کرتے ہوئے, تو وہ ہمیں اکثر بولا کرتے تھے کہ آپ لوگ اس قابل ہو گئے ہو کہ آپ لوگ اب اپنے کلب کھول سکتے ہو. ہاں کروا سکتے ہیں کہیں. تو انہوں نے شالامار میں ہی یہ مختلف جگہ پہ بھیجا کرتے تھے ٹریننگ کے لیے, ٹیچر ٹریننگ کے لیے. تو وہاں سے ہم نے جو تھا وہ سٹارٹ لیا تھا. بہت ساری لیڈیز تھیں جو اس میں تھیں, تو وہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا. تو یہ فرزانہ اقبال میرے ساتھ ہوتی تھی. ہاں فرزانہ اقبال صاحبہ, آپ کو ذاتی طور پہ یوگا سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ سر میں کچھ حالات تھے ڈپریشن اور انگزائٹی کی مطلب پیشنٹ ہو گئی تھی بہت زیادہ کہ میں میڈیسن کھانے لگی تھی, ساری رات سوئی رہتی تھی, صبح اٹھنا تو فریش نہیں تھی ہوتی, ایسے سر گھومتا جیسے میں زمین و آسمان کے درمیان ہوں, اس طرح میری کنڈیشن ہوتی تھی. تو پھر مجھے میری والدہ اللہ جنت نصیب کرے, انہوں نے کہنا کہ جایا کرو سیر کیا کرو باہر صبح جلدی اٹھ کے. پھر میں جانا شروع کیا میں نے, تو جب میں نے یوگا کیا تو میں ماشاءاللہ سیٹ ہو گئی. اور میڈیسن کی وہ ڈبیاں میں نے سب سے پہلے یوگا آپ کے ڈسٹ بین میں موڈ, پھینکی. مزاج اور نفسیات کے اوپر اثر ڈالا. جی تو الحمدللہ آج میں بالکل فریش ہوتی ہوں, کوئی ایسی ٹینشن والی یا کوئی بی پی ڈپریشن کچھ بھی نہیں, الحمدللہ میں بالکل فٹ ہوں. کوئی دوائی نہیں کھاتے؟ بالکل بھی کوئی نہیں کھاتا. ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. الحمدللہ کچھ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا پہلے آپ یوگا کرتی تھی؟ جی یعنی کہ اجاز صاحب کے پاس جی جی شالامار باغ میں, جی. اور اتوار والے دن سنڈے والے دن میں وہاں آتا تھا. جی تو جب آپ یوگا ٹیچر بن گئی تو پھر آپ کی لائف میں کیا تبدیلی آئی, کیا فرق سمجھتی ہیں؟ تبدیلی یہی آئی کہ اب جب ہماری اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتی ہیں, آ کے ہمیں بتاتی ہیں کہ باجی مجھے یہ مسئلہ تھا, میڈم میں ٹھیک ہو گئی ہوں, یا ان کے گھر سے ان کے ہسبینڈ آ جاتے ہیں کبھی بات کرنے کہ باجی میری بیگم ٹھیک ہو گئی, آپ لوگوں نے ایکسرسائز کروائی ہے تو ماشاءاللہ اب گھر میں یہ سارے کام کرتی ہے, فریش رہتی ہے. تو پھر ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ سے یا اپنی رب اللہ کی رحمت سے وہ ٹھیک ہو گئی ہیں. بس یہی خوشی ہوتی ہے. ایک ہماری اسٹوڈنٹ ہے وہ آخری منٹ سے آتی ہیں, فائزہ نام ہے ان کا, تو وہ نا بیچاری بالکل اس کی باڈی فریز تھی, چرپائی پہ لیٹی رہتی تھی. کتنی ایج ہے اس کی؟ ایج 40 پلس ہوگی. اچھا, فریز ہو گئی تھی باڈی. جی وہ اٹھ نہیں سکتی تھی. اس کی بچی تھوڑا بہت کہتی اٹھ کے واش روم چلی گئی یا اتنا تھوڑا سا کام کر لیا, تو ان کی بیٹی اس کے بازو پکڑ کے لاتی تھی. آپ یقین کریں وہ پاؤں رگڑ کے چلتی تھی زمین پہ, تو ہم نے آگے سے جا کے نا جلدی سے پکڑ لینا کہ گر نہ جائیں. تو اس کے بعد اسے ہم نے بڑے اپریشیٹ کرنا, بڑی موٹیویٹ کرنا کہ فائزہ کچھ نہیں ہوتا, آپ کرو, نہیں آپ گرتی, ہم آپ کو دیکھیں گے. اس کے بالکل اپنے ساتھ کھڑا کر کے نا برابر پہ, تو اسے کروانی, اس کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے ساری ہم نے, میں نے, شبینہ نے مطلب اس پہ بہت محنت کی. تو آج وہ ماشاءاللہ اب آتی ہے تو کہتی ہے باجی میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں. ان کے بھائی ہیں لندن میں باہر نا, تو کہتی میں بھائی کو بتاتی ہوں نا تو میرے بھائی آپ کو بڑی دعائیں دیتے ہیں. تو بس یہی ہمیں, وہ خود بھی دعائیں دیتی ہے اور اس کا بھائی بھی. جی, اور اب ماشاءاللہ وہ بولتی بھی نہیں ہوتی تھی نا, ہم سب نے فری ہو کے گپ شپ کرنی, تو وہ دیکھتی رہتی تھی. میں نے کہا فائزہ آپ باتیں کیا کرو, ہماری طرح ہنسا کھیلا کرو. تو ایک دن وہ رو پڑی, تو مجھے بھی بڑا دکھ ہوا اس کے آنسو دیکھ کے. میں گئی پاس, پیار کیا, اسے حگ کیا کہ فائزہ پریشان نہیں ہوتے, کوئی بات نہیں, دکھ سکھ سب کے ساتھ ہے, آپ آئیں, آپ باتیں کیا کریں. تو وہ تھوڑا تھوڑا بولنا شروع ہوئی. گھر جا کے میسج کیا گروپ میں اس نے, کہتی ہے باجی آپ نے مجھے بڑا حوصلہ دیا ہے, بڑی حوصلہ افزائی کی ہے, میں اب کوشش کیا کروں گی. پھر وہ ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں بولنا شروع ہوئی ہے. اب وہ ماشاءاللہ اتنا بولتی ہے اس کی بولتی نہیں بند ہوتی. بہت چھوٹے چھوٹے مذاق کرتی ہے. اچھا شبینہ سہیل صاحب, آپ کے موڈ اور مزاج کے اوپر یوگا نے کیا اثر ڈالا؟ میری تو پہلے سمجھے زندگی ایسے تھی جیسے بغیر پروں کے بندہ زمین پہ پھر رہا ہوتا ہے, تو پھر آپ آسمان پہ اڑنا سیکھ جاتے ہو یوگا کے ساتھ. تو آپ اگر ٹیچرز کی بات کریں نا, تو ٹیچرز جو تھے نا ان کا سب کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے ایک سکھانے کا. تو ہر ٹیچر میں نا ایک جذبہ ہوتا تھا, جوش ہوتا تھا سکھانے کا. وہ میں ہر کسی کے سے نا میں چیزیں پک کرتی ہوں کہ یہ اس بندے کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے, وہ آپ نے اپنے اوپر اپلائی کرنا تو وہ آپ کیسے کرو گے. جیسے بات کی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی, حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اچھی بات مومن کی گمشدہ پونجی ہے, جی, جہاں سے ملے حاصل کرنا. جی, یعنی اچھی بات آپ جس میں دیکھیں اس
کو آپ نے پکڑ کے اپنے اندر لے گیا. یہی اور بات. یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی نیچر ہے ایک. جب آپ صبح اٹھتے ہو آپ پرندوں کو دیکھتے ہو سب سے پہلے اٹھتے کیسے لائن میں جا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آسمان کے کلر دیکھو آپ, تو اللہ کی نیچر کو, اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز کو سارا دن دیکھو تو آپ تھکتے نہیں ہو, آپ ریلیکس ہوتے جاتے ہو. تو جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میں نے چڑیوں کو ہی دیکھا تھا اڑتے ہوئے اللہ, اچھا. کہ یہ اتنی پیاری ہیں. 30 سال زندگی کے ایک گزار کے نا سمجھیں کہ وہ ایسے ہی ایک اندھیرے میں گزرے. تو آسمان دیکھا, آسمان کے کلر دیکھے, پھر شالمار باغ گئے, وہاں پر درختوں کے کلر دیکھے. ایکچولی نا میں نے, میرا کورس تھا یہ نا ڈریس ڈیزائننگ کا, تو میں پینٹنگ بھی کرتی تھی. تو ہم وہاں سے پتے اٹھا کے نا تو پینٹ کیا کرتے تھے. لیکن اس چیز میں وہ تو ہمارا سیکھنے کا عمل تھا, تو وہ ہم صرف کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی ایک چیز اٹھا لی تو اس پہ پینٹ کرنا شروع کر دیا پیپر پہ. لیکن جب اس کو حقیقت میں دیکھا نا اس چیز کو, تو وہ بہت مختلف تھی. آپ کی آنکھیں ریلیکس, آپ کا مائنڈ ریلیکس, آسمان کے کلر دیکھو, آپ تو کلر دیکھتے دیکھتے کلروں کو آپس میں بناتے بناتے ہی تھک جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی تو ہر چیز بنائی ہوئی بہت خوبصورت ہے. اور آپ کے نفس پہ جو کام وہ کرتی ہے, صرف آپ کو دیکھنے والی آنکھیں چاہیے. جی آپ کو دیکھنا ہوگا, باقی یہاں تو ہر طرف بہت خوبصورتی بکھری پڑی ہے. جی جی دیکھنے والی آنکھ اسی چاہیے کہ طرح. آپ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے. لیکن وہ ہم تو اپنے آپ کو اس وجہ سے بھی لکی کہتے ہیں نا کہ ہم جب انٹر ہوئے تو وہاں پر شالمار میں جب ہم نے یوگا سیکھا سارے سروں سے, اور ساری جو فیمیل ٹیچرز بھی تھیں ان سے, تو ہمیں ڈبل فائدہ ہوا. اب پہلے وہ زندگی اچھی تھی, اب خوبصورت ہو گئی ہے. ہاں, زندگی اچھی تھی اب خوبصورت ہو گئی. ناظرین, پہلے زندگی اچھی تھی اب خوبصورت ہو گئی ہے. پہلے زندگی گزار رہے تھے, اب جینا شروع کیا ہے. جینے اور زندگی گزارنے میں بہت فرق ہے. یہ ایک دفعہ ملی ہے, ون ٹائم, ایک دفعہ زندگی ملی ہے. آپ اسے چاہیں تو بہت خوبصورت بنا سکتے. زندگی خوبصورت ہوتی نہیں, بنانی پڑتی ہے کوشش کر کے, محنت کر کے. وہ کہتے ہیں نا سیانے, جو پھول بانٹتا ہے خوشبو اس کے ہاتھوں میں رہ جاتی ہے. تو آپ اگر محبتیں بانٹیں گے تو آپ کو محبت ملے گی, اگر عزت بانٹیں گے تو آپ کو عزت ملے گی, پیار بانٹیں گے تو آپ کو پیار ملے گا, احترام بانٹیں گے تو آپ کے حصے میں بھی احترام آئے گا. اس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے یہ زندگی مکمل ہوتی ہے اور خوبصورت بنتی ہے. کہیں مت جائیے گا, چلتے ہیں ایک بریک پہ. ویلکم بیک. آج ہمارے پاس جو مہمان ہیں وہ ہیں شالمار باغ. شالمار باغ وہ مقام جہاں سے یوگا نے پورے پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر دھوم مچائی. وہاں سے ایک یوگی ذوالفقار بھولا چٹا یوگی وہاں سے نکلا اور پوری دنیا میں اس کی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں. روزانہ لوگ آ کے ان کو وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھنے آتے ہیں. لوگ ان کی ورزش کرواتے ہیں, ان کو دیکھتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ ان سے بات کرنے آتے ہیں, بہت سارے لوگ ان کی سیلفی یعنی ان کے ساتھ سیلفی بنواتے ہیں. اللہ چاہے جس کو عزت دے, جس کو پسند کر لے. تو بھولا چٹا یوگی جہاں سے مشہور ہوا یوگا کے حوالے سے, اس جگہ شالمار باغ سے ہمارے آج دو مہمان جو کہ شالمار باغ کے اندر خواتین کو یوگا کرواتے ہیں, یونیک یوگا کلب کے نام سے. اور یہ بھی پاکستان یوگا کونسل کا ہی ایک کلب ہے, لیڈیز کلب. تو ان کی ٹیچر محترمہ یوگی فرزانہ اقبال صاحبہ اور یوگی شبینہ سہیل صاحبہ. تو یوگی فرزانہ اقبال صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے یوگا میں ایسی کیا موٹیویشن ہے کہ آپ روزانہ گھر سے اٹھ کے آتے ہیں اور بغیر چھٹی کیے آپ وہاں لوگوں کو آ کے یوگا کرواتی ہیں, خواتین کو یوگا کرواتی ہیں؟ جی سر جی موٹیویشن یہی ہے کہ ہم خود, میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہی ہوں کہ میں خود تمام بیماریوں سے بچ گئی ہوں. تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بس اب ٹائم ہو گیا, 9 بج گیا, اب ہم سو جائیں.
صبح ہم نے جلدی اٹھنا اور پارک جانا. سب سے پہلی بات یہ ہوا کہ آپ 9 بجے سونے لگ گئی, جلدی سونے لگی. نہیں تو میں ساری رات یقین کریں کہ میرا جی چاہتا تھا میں پٹی باندھ کے سوؤں, نیند نہیں آیا کرتی تھی. تو الحمدللہ میں سو جاتی ہوں 9 بجے 8 بجے. ایون کہ کوئی فنکشن ہو, کہیں جانا ہو, میں گھر والوں سے کہتی ہوں بھائی میں آپ جلدی جائیں گے یا جلدی آئیں گے, تو پھر میں نے جانا ہے. تو لہٰذا میری نیند پوری ہوتی ہے. صبح آرام سے فجر کے ٹائم, ایون تہجد کے ٹائم اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, فجر پڑھتے ہیں اور پارک کی تیاری. بس یہی لگن ہوتی ہے کہ پارک پہنچ جائیں. ہم بیمار ہوں, بارش ہو, آندھی طوفان, ہم نے پہنچ جانا ہے. کبھی چھٹی نہیں کی الحمدللہ. تو وہاں پہ ایسا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو آپ بتانا چاہیں کہ جس سے میں بہت خوش ہوئی, مجھے بڑا سکون ملا اور مجھے اپنے یوگا ٹیچر بننے کا ریوارڈ مل گیا؟ جی سر جی, میں نے ابھی بتائی ہے کہ میری 2-3 اسٹوڈنٹ ہیں. اسی طرح ایک اور ہیں, وہ کیا نام تھا ان کا, ربیہ. وہ نا بڑی معصوم سی, انوسینٹ سی, بڑی اچھی لیڈی ہے. تو وہ آئی اسٹارٹ میں, تو کہتی ہے باجی میں اندر آ جاؤں. ہم نے کہا آ جائیں آپ. تو کہتی ہے باجی مجھے نا بی پی ہوتا ہے, شوگر ہے, میں بیمار رہتی ہوں, میں گھر کے سارے کام کرتی ہوں, باجی میں تھک جاتی ہوں. تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں جا کے سیر کیا کرو, ڈاکٹر بھی کہتے ہیں. تو کہتی باجی میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا. ہمیں اس کی آج بھی بات یاد آتی. ہم اسے مذاق کرتے ہیں کہ بتاؤ ربیہ آپ وہی ہو نا جو کہتی ہوتی تھی باجی میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا. تو اب ماشاءاللہ وہ بھی آتی ہے ریگولر, کبھی اس نے چھٹی نہیں کی. تو اس کی میڈیسن چھوٹ گئی. ایون کہ ان کے ہسبینڈ بھی آئے ایک دن, تو وہ بھی کہتے باجی ماشاءاللہ آپ کو ہم دعائیں دیتے ہیں کہ میری مسز ہے نا اب گھر میں فٹ رہتی ہیں, سارے کام بھی کرتی ہیں, کوئی ان کو مطلب مسئلہ نہیں. اس کی میڈیسن بہت کم, بہت شاید کبھی کوئی زیادہ مسئلہ ہو کوئی کھانے پینے میں تو ہم یہ بی پی کی میڈیسن لیتی ہے, ورنہ نہیں. تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے سن کے لیڈیز سے. ایک اور ہیں وہ شاہدہ, ان کی بھی گھٹنوں کا بڑا مسئلہ تھا, ہیلدی تھی بہت. وہ بھی جب سے آنا شروع ہوئی وہ بھی کہتی ہے باجی میں آپ لوگوں کی وجہ سے نا بالکل ٹھیک ہو گئی ماشاءاللہ. میں ان کے ہسبینڈ آتے ہیں, وہ باہر کرتے ہیں یوگا اور وہ ہمارے پاس کرتی ہیں. یہی مسئلہ کہ کرٹن میں کرنے ہم نے. کہتی باجی میرے ہسبینڈ باہر کرتے ہیں لیکن مجھے نہیں اچھا لگتا, میں چاہتی ہوں میں اندر آپ کے ساتھ کروں. تو ماشاءاللہ کافی دیر ہو گئی ہے, وہ سٹارٹ میں آئی تھی, ابھی تک وہ آ رہی ہیں. وہ بھی ماشاءاللہ فٹ ہیں, سیٹ ہو گئی ہیں. تو الحمدللہ یہی ہمیں موٹیویشن ہے جو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اٹھا کے کھڑا کر کے یوگا پہ. جی یوگی شبینہ اقبال صاحبہ, شبینہ سہیل صاحبہ, مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی یوگا کی فیس کتنی ہے؟ ایک مسکراہٹ. جی صرف. جی اور یہ تو بڑا آپ نے مہنگا ریٹ رکھا ہوا ہے آپ کا. اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ اور سیل بھی لگ سکتی ہے. ہاں لگ سکتی ہے جتنی آپ لگانا چاہیں. زیادہ یہ نہیں مسکرائیں. ہاں ایکچولی سر جب لیڈیز آتی ہیں نا تو وہ بھاگم دوڑ میں, یعنی کہ آپ کو پتہ ہے اسکول سٹارٹ ہو جاتے ہیں بچوں کے, تو انہوں نے جانا ہوتا ہے, تو وہ ہماری طرف پیچھے بیک کر کے ضرور دیکھ کے جاتی ہیں کہ ہمارا دل نہیں کر رہا جانے کو گھر. اور جو آپ نے یہ بات کی نا مسکراہٹ کا ڈسکاؤنٹ, تو ہم سیٹرڈے سنڈے کو ان کو دیتے ہیں 2 گھنٹے لگا کے. زیادہ ٹائم آپ ہنسیں. ہاں جی. اور وہاں پہ شالامار میں تو مشہور ہی یوگا کا جو ہوا تھا نا وہ لافٹر تھراپی سے. ہاں تھراپی سے ہی ذوالفقار مشہور ہوا. اور یہ مسکراہٹ تو بہت قیمتی چیز ہے جو میرے خیال ہے پیسوں سے نہیں ملتی. دیکھیں نا یہ ساری چیزیں ہم نے آپ لوگوں سے سیکھی ہیں, ہم اس طرح سے تھے نہیں پہلے. سارے سر سے, ساری ٹیچر سے یہ چیزیں پک کی ہیں, تو ہم یہاں تک آج جو ہیں وہ پہنچ سکے ہیں. آپ پوچھ رہے ہیں نا ان سے کہ یوگا کیسے آپ کراتے ہیں, تو ہمارا یوگا کرانے کا انداز جیسے آپ لوگ لے کے چلتے ہیں, آتے ہیں پہلے. ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو سننے والا کوئی نہیں ہے سر. لیڈیز کی شادی ہو جاتی ہے, وہ کاموں میں جٹ جاتی ہیں, بیبیز کو بڑا کرنا ہے, تو وہاں پر آ کے وہ اپنی بات آرام سے کر سکتی ہیں کہ یہ ہماری بات آپ کو پتا ہے نا کہ کسی کو بھی آپ بتاؤ گے ریلیٹیوز میں تو وہ بات لیک ہو جاتی ہے. یہاں پر ان کو یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ لیک نہیں بات ہماری ہوگی, یہاں کی یہاں ہی رہے گی. بہت اچھی لیڈی. تو وہ پھر ساری اپنی باتیں بھی کر کے جاتی ہیں, تو اپنا مائنڈ ریلیکس کر کے جاتی ہیں, جو بیسک ہمارا مقصد ہے کہ آپ جب یہاں سے جاؤ آپ بالکل ہلکے پھلکے ہو کے جاؤ, اور آپ گھر میں کام بھی آپ اپنے آسانی سے جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ آسانی سے نبھائیں, بریتھ کے ساتھ اور مائنڈ ریلیکس کے ساتھ ایکسرسائز. یوگی فرزانہ اقبال صاحبہ, آپ کے مستقبل کے کیا خیالات ہیں, مستقبل کے کیا گول ہیں آپ اپنے اس کلب کے بارے میں؟
جی میں بہت آگے لے کے جانا چاہتی ہوں، اچھے طریقے سے چلائیں. ہماری لیڈیز ماشاءاللہ بہت کوپریٹیو ہیں، بہت اچھی ہیں. کوئی مطلب جس طرح کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے لیڈیز میں آپس میں، نہیں. ان کو جسٹ یہی ایکسرسائز کی ہے اور سلام دعا کی اپنے گھر روانہ. ایکسٹرا نہیں بیٹھتی، تھوڑی دیر کوئی بات ہوئی کر لی، ورنہ اس کے علاوہ جیسے شبینہ نے کہا سنڈے سیٹرڈے ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے تو وہ ہم ایکسرسائز بھی زیادہ ٹائم کے لیے کروا دیتے ہیں اور گپ شپ بھی زیادہ ٹائم کے لیے. اور کوئی ناشتے نوشتے بھی ہوتے جی ہیں؟ ناشتہ بھی ہوتا ہے، عید ملن پارٹی ہوتی ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے مینگو پارٹی کی ہم نے، عید ملن پارٹی کی. اور جب افتتاح کروایا تھا میں نے اپنے کلب کا، ماشاءاللہ آپ سب لوگ آئے تھے. بہت اچھا ہمارا ایونٹ رہا ہے وہ والا، بڑا ہم نے انجوائے بھی کیا. کام تو آپ نے بڑے غبارے شبارے لگائے جی ماشاءاللہ سر طارق اندر آئے ہیں تو کہتے میں تو حیران ہو گیا ہوں، آپ لوگوں نے اتنا اچھا جنگل میں منگل بنایا، جنگل میں منگل بنا دیا ہے. تو بڑی خوشی ہوئی ہمیں کہ ہمارے استاد نے ہمیں اپریشیٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب ٹیچرز کو سلامت رکھے. ہمارے لیے آپ سبق ہیں اور آپ لوگوں سے ہم نے سیکھا ہے، اور مزید میں چاہتی ہوں کہ ہمارا اور اچھا ہو، ہم اور آگے جائیں. یہ ہماری ایک تحریک ہے جس کو ہم سب نے، ہماری پوری ٹیم نے لے کے آپ سمیت، ہمارا عزم صحت مند پاکستان. ہمارا عزم صحت مند. پاکستان یوگا کونسل کا سلوگن جو ہے وہ ہے ہمارا عزم صحت مند پاکستان. صحت مند پاکستان. تو اس کے اوپر جتنے کا لفظ بنے پاکستان میں اتنے تھوڑے ہیں. جی جی ہر گلی میں یوگا ہونا چاہیے. جی ہر گلی کو ضرورت ہے کہ ان کی اگر چھت خالی ہے تو اس چھت کے اوپر یوگا ہونا چاہیے، ان کے صحن میں یوگا ہونا چاہیے. تاکہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ورزش کرنی ہے یا یوگا کرنا ہے. یہ آپ کے اندر کا خود کا فیصلہ ہے. ادویات کھانی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، یا آپ نے ورزش کرنی ہے. اور ورزش بھی دنیا کی سب سے مہنگی اور جدید ورزش. اچھا شبینہ سہیل صاحبہ، آپ کی لائف، ذاتی لائف کیسی تھی، اور اب یوگا کے آنے کے بعد آپ کی ذاتی لائف یعنی کہ ازواجی لائف کیسی بنی؟ سر پہلے تو دماغ میں اسی طرح گھر کے کام ہی گھسے رہتے تھے. حالانکہ آپ پڑھ کے بھی جاتے ہو، یونیورسٹی سے فارغ ہو کے کورسز بھی کیے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کی بیک اپ پہ چلی جاتی ہیں، وہ کبھی آپ کی چیزیں آگے نہیں آتی. جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے. ہاں جی جی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی جی اچھا آپ یقین کریں زندگی کے 10 سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا. تو یعنی کہ وہ جب آپ بچوں کو پڑھانا سٹارٹ کرتے ہو تو آپ دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہو. یعنی کہ وہ اپنا والا پرسنل ٹائم جو ہے نا، جس کو آپ کہیں کہ 1 گھنٹہ یا 15-20 منٹ وہ بھی نہیں ملتے. یہ صبح ہوئی بھاگم دوڑ بچوں کے ساتھ کام شام میں اس طرح سے گزرتا تھا. لیکن وہاں پر جانے کے بعد سیکھا کہ نہیں، 1 گھنٹہ تو کم از کم آپ اپنے آپ کو دے سکتے ہو. تو وہاں سے پھر ہم نے اپنا ٹائم چوری کرنا شروع کیا. چوری کرنا ہوتا ہے اپنے بچوں میں سے تھوڑا سا ٹائم اپنی ذات کے بڑی خوبصورت بات کی ہے. آج تک کسی مہمان نے یہ بات ہمیں بتائی نہیں ہے. لیڈیز کو خصوصاً یہ ایڈوانٹیج ملا ہوا ہے کہ اس کا اپنا ٹائم ہے. ہاں جی جی جب گھر میں اس کا اپنا ٹائم نہیں ہوتا، فلاں بچہ، فلاں کی تیاری، ہسبینڈ کی، فلاں کو دیکھنا ہے، فلاں کو دیکھنا ہے. جب آپ صبح صبح یوگا پہ آ گئے تو آپ کا ٹائم، گھر والے سارے پیچھے ہیں اور وہ چاہے سوئے ہوئے ہیں. نہیں سر، آپ دیکھیں ایک فیملی کو رن کر رہے ہوتے ہو نا، تو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے بھی اسی طرح کریں، آپ کے ہسبینڈ بھی کریں، پر وہ نہیں کرتے تو آپ کو دوبارہ سے غصے چڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہی جو آپ کی بات کر رہے تھے نا کہ آپ کو کوشش جاری رکھنی چاہیے. تو الحمدللہ جب تک ہماری زندگی ہے، جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں وہ بچوں میں ہم کنورٹ کریں گے. ہم چاہیں گے کہ بچے اپنی صحت کے لیے آگے آئیں. تو الحمدللہ کوشش تو میری جاری تھی پہلے سے ہی. پہلے میرا چھوٹا بیبی میرے ساتھ ہوتا تھا. بھی یوگا کرتے؟ نہیں وہ نہیں کرتے. تو آپ اپنے ٹی وی پروگرام میں اسے آواز دے کے کہیں، آپ اسے یوگا کا کہیں ذرا. شیر صاحب واپس آ جائیں یوگا کی طرف، بڑی اچھی زندگی گزرے گی آپ کی بھی اور ہماری، بلکہ ہماری زندگی اچھی گزرے گی. کیمرے میں دیکھ کے کہیں، ان کا نام لیں اور انہیں آپ پیغام دیں. ہاں جی، السلام علیکم سہیل صاحب، آپ نا یوگا کی طرف آ جائیں، بڑے مزے کی چیز ہے یہ. پھر ہم مل کے یوگا کیا کریں گے، اپنا کلب کھولیں گے. کلب کھولنے کا کوئی اتنا زیادہ نہیں وہ ہوتا، لیکن آپ اب اگر آپ سوچو نا، آپ ایک بندے کو بھی ٹھیک کر لیتے ہو تو سمجھو کہ آپ کا آپ نے کام اپنا آپ کا جو ہے ایک انسانیت کی جان بچائی، گویا پوری انسانیت کی جان. سر معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. جو جان بچائی آپ نے کہا ہے نا، ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی وہ گئی ناردرن ایریا میں نا، تو ان کا جو ڈرائیور تھا گاڑی والا
اسے ہارٹ کا پرابلم ہوا، اس نے جلدی سے گاڑی روکی اور اتر کے پہاڑ کے جس جگہ پہ بھی تھے انہوں نے نا وہ لیٹ گیا، تو اسے ہم نے بتایا ہوا تھا ہارٹ پریشر پوائنٹس پریشر ہوتے ہیں نا، اور ڈیپ بریتھنگ کا، تو میں نے کہا اس طرح کوئی ہو جائے تو آپ اس طرح کیا کرو، تو انہیں کہتی باجی میں نے اسے کہا بھائی آپ لمبے لمبے سانس لیں، منہ بند کر کے نا نوزی سے سانس لیں لمبے لمبے، اور ڈیپ ٹیپنگ کروائی تھی، ٹیپنگ کروائی، تو کہتی باجی وہ تھوڑی دیر بعد نا کہتا باجی آپ نہ ہوتی تو میں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا پہاڑوں میں کہاں جاتا، تو آپ نے میری جان بچا لی۔ تو اس نے ہمیں آ کر واپس آئی تو بتایا کہ باجی آپ لوگوں کی وجہ سے اس طرح ایک انسان بچ گیا، تو میں نے کہا شکر ہے اللہ کا۔ ایک انسان نہیں، پوری بس تھی، پوری بس دیکھے نا بچی، وہ ڈرائیور کا مسئلہ ہو گیا نا، ایکسیڈنٹ ہو سکتا جی، تو وہ پھر میں نے کہا دیکھا نا آپ آتے ہو نا تو آپ نے کچھ سیکھا ہے نا، اسی طرح قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے، آپ سیکھیں انشاءاللہ اوروں کی بھی مدد کریں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، شوگر کی ایکسرسائز ہو گئی، بی پی کی یہ ڈیپ بریتھنگ، یا آپ اپنی فیملی میں کوئی آپ کی نانی دادی امی ان کو بھی اس طرح کا مسئلہ ہو تو بتایا کریں، تو سر پھر بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ یقین کریں کہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فیلڈ میں جی روح کو خوراک ملتی ہے۔ جی اب آخر میں، پروگرام کے آخر میں آپ اپنے کیمرے میں دیکھ کے فرزانہ اقبال صاحبہ کیا پیغام دینا چاہیں گی اپنے دیکھنے والوں کو؟ سر جی میں دیکھنے والوں کو یہی پیغام دوں گی، خصوصاً لیڈیز کو، اور جو ینگ بچیاں ہیں، ٹین ایج کی بچیاں، ینگ بچیاں یونیورسٹی گوئنگ ہے جو، ان کو یہی پیغام دوں گی کہ ان کے بچیوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، ہماری اسٹوڈنٹ بھی ایک آ رہی ہے مہنور نام ہے اس کا، وہ بچی کو بھی بڑے مسئلے ہیں، وہ اب آنا شروع ہوئی ہے، اسی طرح سب بچیاں اپنے جو منتھلی پرابلم ان کے ہوتے ہیں وہ آئیں لیڈیز سے ڈسکس کریں تو بڑا ان کو فائدہ ملتا ہے، ایکسرسائز کرنے سے بڑی بینیفٹ ملتا ہے اور بہتر بھی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح میری یہی ہے کہ بچیاں، ینگ بچیاں آئیں، ایکسرسائز کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، دیکھیں ہر انسان کی صحت اس کا ساتھی ہوتی ہے، اگر آپ کی صحت نہیں اچھی تو آپ کے جو اپنے پیارے رشتے ہیں وہ بھی آپ سے دور ہونے لگتے ہیں، تو ہمارا عزم صحت مند پاکستان، یوگ مٹائے روگ، جی یہی یوگ مٹائے روگ۔ جی شبینہ سہیل صاحب آپ نے کیا کیا ہوا ہے ایجوکیشن میں؟ میری سمپل بی اے تھا، کیونکہ مجھے نا پڑھائی زیادہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، جو بھائی رائٹ سیدھی بات ہے نہیں سمجھ میں آتی تھی، میرا تھا آرٹ کی طرف دھیان، تو پھر میں نے کورسز کیے ہیں، میں جو تھی پینٹنگ سیکھی ہے، تو میرا جو فیلڈ تھی نا وہ ڈریس ڈیزائننگ کی تھی، میں نے جس میں پورا کورس اپنا کمپلیٹ کیا ہوا۔ آپ اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے کیمرے میں دیکھ کے؟ میں یہی کہوں گی کہ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر آپ کو بھیجیں پارکس میں، تو اس سے پہلے ہی آپ جو ہے نا وہ آنا شروع کر دیں پارکس میں، نہیں تو آپ ہاسپٹل تو جائیں گے، پھر میڈیسن آپ کھائیں گے ہی پھر نا۔ ہاں، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر آپ کو بھیجے واک اور ورزش کے لیے، آپ خود آ جائیں۔ بہت خوبصورت بات، واقعی ہی ایسا ہے، ہمیں جب ڈاکٹر کہتا ہے واک کریں، ورزش کریں، ہم وہاں تک کیوں پہنچے؟ اس سے پہلے ہی اپنا خیال رکھیے تاکہ آپ کو بیماری نہ لگے۔ اور یوگا اور ورزش، یوگا دنیا کی سب سے جدید ایکسرسائز، اور کوئی بھی ورزش، جب آپ ورزش کرتے ہیں تو آپ کی باڈی میں جو موجود بیماریاں ہیں ان کے خلاف قوت مدافعت بہتر ہو جاتی ہے، آپ صحت مند ہونے لگ جاتے ہیں، وہ جو ادویات آپ روٹین میں کھاتے ہیں ان کا اثر آپ کے اوپر، ان کا فائدہ آپ کو زیادہ ہونے لگ جاتا ہے، اور آپ ایک اچھی لائف کی جانب گامزن ہو جاتے ہیں، باڈی میں موجود بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور جو نئی بیماریاں لگنی ہوتی ہیں، یہ جو کنسیپٹ ہے کہ بڑھاپے میں بیماریاں تو لگنی ہی لگنی ہیں، یہ کنسیپٹ غلط ہے۔ اگر آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور روٹین میں ورزش کریں اور ایک خوبصورت لائف سٹائل بنائیں، اچھا لائف سٹائل بنائیں، تو آپ کبھی نہیں بیمار ہوں گے، آپ کو کبھی بھی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ۔ اپنے ہوسٹ یوگی ریاض کھوکھر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔